दुश्मनी की आग में जलता हुआ भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया। ऑपरेशन ज़रब की मुखालिफत, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी, अफगानिस्तान में भारतीय कौंसल खाने की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीबकारियां, बलोचिस्तान और कराची में रॉ की कार्रवाइयां, सियासी जमातों के मुसल्ला विंग्स की पुष्ट पनाही और ट्रेनिंग, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को सैबोताज करने के लिए रॉ के मॉनिटरिंग डेस्क का कयाम और अब भारतीय वजीर दिफा मनोहर पारिकर का दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही का एतराफ। इलाकाई दहशत गर्दी में भारत के मुलव्विस होने के बारे में पाकिस्तानी खदशात की तस्दीक करते हैं। भारतीय वजीर दिफा ने हालिया बयान में पाकिस्तान के खिलाफ न्यू यानी नई भारतीय पॉलिसी बता दी है, जिसके अहम नुकात में आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। नंबर 1, कंट्रोल लाइन पर भारतीय इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट किलिंग की पॉलिसी अपनाने पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में उनके मुताबिक 30% कमी हुई। नंबर 2, मुसल्ला गिरोहों के माबैन इख्तलाफात को इंटेलिजेंस के हुसूल और सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, भारत माली मफाद के लिए दहशत गर्दों को टारगेट किलिंग और मुदाखलतकारी के लिए इस्तेमाल करता है। नंबर 4, मुस्तकबिल में भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ फौज के बजाय दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की धमकी। पहली बार किसी भारतीय वजीर आज़म ने किसी दूसरे मुल्क में दहशत गर्दों की वकालत की है और ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी वजारत खारिजा ने दहशत गर्दी में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के सबूत पेश किए हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात पर भारतीय सरकार की मजम्मत और दूसरी तरफ दहशत गर्दों की हिमायत से भारतीय हुकूमत के डबल स्टैंडर्ड्स का पोल खुल गया है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार और इसके वज़रा के मुसलसल धमकी आमेज रवैये, खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी को फरोग देने के बयान, दाखिली और खारिजी दहशत गर्दी के लिए दफाई बजट में इजाफा, ये सब जब हो रहा है तो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां है? इसी पर बात करूंगी। मेरे साथ तज्जियाकार मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। तलत मसूद साहब खुशामदीद कहते हैं। तलत मसूद साहब, बड़ा ही अपसेटिंग स्टेटमेंट आया है। पहली दफा है किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट किसी दूसरे मुल्क का जो है वो किसी और मुल्क के हवाले से ये बयान दे कि जी मैं आपके खिलाफ अपना फौजी क्यों इस्तेमाल करूं, मैं आपके खिलाफ आप ही के लोगों को इस्तेमाल करूंगा और ये जायज है। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? मेरे ख्याल में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक बयान है, जिससे जाहिर होता है कि उनकी किस तरीके से सोच जो है गलत रास्ते पर पड़ गई है। और ये कहना इस एक मुल्क को जो कि कहता है कि हम बड़े जमहूरी हैं और इसके साथ साथ जिम्मेदार मुल्क हैं और दुनिया से में एक रीजनल और ग्लोबल पावर की हैसियत से उभरने की भी बड़ी ख्वाहिश है, तो इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान मेरे ख्याल में बिल्कुल उसको एक तरीके से मनफी करता है। लेकिन इसके मकसद क्या है तलत साहब? देखिए, इसका मकसद ये है कि ये कहना चाहते हैं कि जनाब हम इस वक्त आपके साथ जो है हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और आप भी न्यूक्लियर पावर हैं। हमने ये कोशिश की कि कई तरीक़ों से कि आप पर दबाव डाला जाए और आप पे प्रेशर डाला जाए कि आप कश्मीर के बारे में बात ना करें, आप किसी चीज़ के बारे में, सियाचिन के बारे में ना करें, आप हमारे दबाव में आप आ जाएं और एक लिहाज से आप पाकिस्तान सैटेलाइट बन जाए इंडिया का। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता है, उसकी बड़ी खुदी है और पाकिस्तान कभी इंडिया के दबाव में नहीं आएगा। उनका ये कहना है कि आप जो ये तंजीमें हैं, आप लश्कर तैयबा वगैरह जो कि जमात दावा की शक्ल में अब है, वो आप इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बार बार ये इंडिया को बताने की कोशिश की है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि किसी सूरत में हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी कोशिश है कि किसी ये जो पहले होता था अब वो नहीं होगा। लेकिन इसके बाद और आपने देखा कि खुद इंडिया जो अपने फिगर्स दे रहा है उसमें ये बता रहा है कि कितनी हद तक वो कमी हुई है, यानी खुद ही वो बता रहे हैं। और उसने जिस किस्म से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बार्ब्ड वायर, इलेक्ट्रिफिकेशन और फौज वहाँ रखी है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी किस्म से इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन तलत साहब, ये चीजें तो इंडिया बहुत पहले से कर रहा था। इंसर्जेंसी के हमारे पास सबूत भी हैं, हमने सबूत मुहैया भी किए हैं भारत को, और वजारत खारजा की सतह पर अब जो है ये बयानात सामने आ रहे हैं। इतराफ क्यों किया है भारत ने अब इस चीज का? इसलिए मेरे ख्याल में किया है ये बताने के लिए कि आपसे, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे पास जौहरी क़ुव्वत है, आपके पास है, तो मेरे ख्याल में हम जौहरी क़ुव्वत तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास कन्वेंशनल क़ुव्वत है, हमारे पास कन्वेंशनल क़ुव्वत है, लेकिन हम जंग में मुलविस नहीं होना चाहते, इसलिए कि उससे हमारी इक़्तिसादी हालत और ये मुमकिन भी नहीं है। उन्होंने दिया है। तो अब उन्होंने कहा कि हम जो है सब कन्वेंशनल
اور ایسیمیٹرک وارفیئر جو ہے ایسیمیٹرک وارفیئر جو ہے وہ چلائیں گے، اس لیے کہ آپ نے چلایا تھا اب ہم چلائیں گے. حالانکہ پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چلا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسیمیٹرک وارفیئر ہو. وہ ایک زمانہ مختلف تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ نے اتنا ظلم کیا اور کرتے بھی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں آپ، تو اس کی وجہ سے کچھ طلعت صاحب just because of the fact that you could، کیا یہ اس بات کی جسٹیفیکیشن ہے that you should؟ آف کورس ناٹ، یعنی میرا مطلب ہے یہ تو بالکل ایک جیسے انہوں نے بیان کیا ہیومن لائف کی یہاں پر کیا ویلیو رہ جاتی ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دہشت گرد کو ہم ایک دہشت گرد کے ذریعے ختم کریں گے، ہم اپنا فوجی استعمال نہیں کریں گے، ہم آپ کو آپ ہی کے لوگوں اور آپ کے مسلح گروپوں کے درمیان اختلافات سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو ایک دوسرے سے لڑا کر ماریں گے. جی، تو اس سے آپ ظاہر ہے کہ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ انڈیا کی لیڈرشپ جیسے کہ ہم پاکستان چاہ رہا تھا، پاکستان کی جو سیاسی قیادت تھی وہ چاہتی ہے کہ بلکہ عسکری بھی یہ چاہتی ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور بڑی یہ چاہتی ہے میرے خیال میں ایک حد تک، یعنی مطلب ٹیکٹیکل لیول پر تو ضرور چاہتی ہے. یہ ضرور ہے کہ بعد میں جب نواز شریف صاحب نے کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ جو رویہ انڈیا کا اس وقت ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ موضوع وقت ہے کہ ہم آگے بڑھیں. وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دیکھیے نا، اگر وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوری قوتیں مضبوط ہوں، اگر وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت مضبوط ہو، تو اس کو پھر ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ اس قسم کے بیانات دینے چاہیے. اگر اس قسم کے بیانات دیں گے تو پھر جو فوج کا ماضی میں موقف رہا ہے اس میں تقویت ملے گی. اب آپ سمجھتے کہ یہاں سے خوشگوار حالات کا آغاز بھارت کے ساتھ ناممکن ہو جائے گا اس بیان کے بعد؟ میرے خیال میں مشکل تو بہت ہو جائے گا، اس لیے کہ دیکھیے اگر اس قسم کے بیانات آتے ہیں، حالانکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو ایک لحاظ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر جب ایک آپ ہمسایہ ملک ہیں تو کسی صورت میں آپ کو ہمیشہ رہنا تو ایک ساتھ رہے گا، اور اگر آپ اس قسم کے پالیسیز اختیار کریں تو کس طریقے سے انڈیا جو ہے اپنی اقتصادی ترقی اور اس ساؤتھ ایشیا میں. لیکن ہم اس کو تھوڑا سا طلعت صاحب اگر ذرا بڑے کینوس کے اوپر دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا کہ ویلیو فار ہیومن لائف کا اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈیا شاید اس طرف بالکل توجہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک انسان کی ضرورت اور مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے، جیسے کہ منوہر پاریکر نے کہا کہ بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ مالی معاونت حاصل کرنے کے لیے ان کارروائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو ہم ان سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. تو یہاں پر جو سوشل ایسپیکٹ ہے ان کے اس بیان کا، آپ سمجھ رہے ہیں اس کو بڑی حد تک نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میرے تو خیال میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے انڈیا کی جو اس وقت قیادت ہے اس کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور یعنی اس کی ان کی مجال تو نہیں ہے کہ منسٹر آف ڈیفینس کی کہ اس قسم کا بیان دیں. جب تک ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ اس کو جواز بنا کر اس کو کسی بھی حربے کے لیے استعمال کریں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مودی صاحب کی پالیسی ہے جو اپنائی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی قسم کی پالیسیز جو ہیں وہ اپناتا ہے انڈیا کے لیے، تو وہی ہو رہا ہے. انہوں نے بیک کیا ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے منوہر پاریکر کے اس بیان کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہے. اور میں طلعت صاحب یہ کلیریفیکیشن بھی آپ سے عوام کے لیے لینا چاہوں گی کہ جیسے پاکستان کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہماری عسکری اور سیاسی قیادت بھارت کے حوالے سے ایک پیج پر نہیں ہے، کیا بھارت میں بھی ایسا ہی ہے، یا بھارت میں عسکری اور سیاسی قیادت کا ایک ہی موقف ہے جو یہ سامنے آیا ڈیفینس منسٹر صاحب کی؟ میرے تو خیال میں ان کا بالکل ایک ہی موقف ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. بلکہ انہوں نے جو اس وقت وہاں کی عسکری قیادت ہے انڈیا کی وہ بالکل پرو بی جے پی ہے، اور انہوں نے جو چیف بھی بنایا وہ بھی پرو بی جے پی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بعض دفعہ وہ بھی اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں. تو یہ جو میں تو یہ بھی حیران ہوں کہ جو بین الاقوامی سطح پر کوئی اس کا ریاکشن سامنے. یہ میرا اگلا بلکہ ڈسکشن کا ٹاپک تھا کہ اب یہاں سے آگے کیا ہونا چاہیے، کوئی موقف کیوں نہیں سامنے آیا، کوئی آرگنائزیشن کیوں نہیں بات کر رہی؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کا جو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کے پاس اس وقت کافی پیسہ ہے، اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، ہم وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ اب آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی اصول تو ہے نہیں. ہیومن رائٹس واچ بھی ایک انہوں نے کوئی بیان ابھی تک نہیں دیا. پاکستان میں تو پھانسیوں کے اوپر یہ سب سامنے آ جاتے ہیں جی، سزا دینے کے لیے مجرموں کو بھی، اور یہاں پر ایک آپ کا ڈیفنس منسٹر ایک ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا فوجی کیوں مرواؤں، میں آپ ہی کے ملک کے لوگوں کو خرید کر ایک دوسرے کے خلاف اور اپنے فیور میں استعمال کیوں نہ کروں. تو یہ ایک بہت سنگین بیان ہے جس کے ڈیفینیٹلی کانسیکوینسز بھی سامنے آئیں گے، لیکن ریاکشن سامنے آنا بڑا ضروری تھا.
جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ لیکن اب آپ دیکھیے پاکستان کو خیر بین الاقوامی سطح پر یہ ضرور بلکہ پاکستان اٹھا رہا ہے یہ معاملہ، اور سرتاج عزیز صاحب نے بھی ایک بیان دیا اور میرے خیال میں اپنے دوست ممالک سے بھی بات ہو رہی ہے اس کی، لیکن کیا واقعی میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کیا یہ واقعی میں جو بین الاقوامی سطح پر یہ معاملہ جو ہے وہ زور پکڑے گا یا وہ لوگ اس کو نظر انداز کر دیں گے، چونکہ انڈیا جو ہے اس سے وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس سے وہ اقتصادی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو معاملات ہیں یہ باہمی طور سے سیٹل ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پتہ کلامی کی معذرت، جو 2 منٹ ہیں بڑی امپورٹنٹ کچھ باتیں کی ہیں طلعت صاحب، آپ سے میں اسی کے اوپر کنکلوڈنگ ریمارکس بھی لینا چاہوں گی۔ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ جنہوں نے کہی کہ لیگل بیٹلز میں نہ جائیں، پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اس ایشو کو جو ہے ریزالو کریں، اور دوسرا ڈپلومیٹک مینورنگ کی انہوں نے بات کی۔ ہماری جو ابھی کرنٹ سیاسی قیادت ہے، سمجھتے ہیں ان کے لیے ڈپلومیٹک مینورنگ اس لیول کے اوپر پاسبل ہوگی کرنا؟ دیکھیے ڈپلومیٹک مینورنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں نے بھی یہی کہا کہ کیپیسٹی ہے کرنے کی؟ نہیں، یہی تو مشکل ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ ایک لحاظ سے انڈیا سے پشت ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا کیس اتنا مضبوط ہے، اس کے کشمیر کا ہی دیکھ لیجئے آپ کے کتنا مضبوط ہے کشمیریوں کا کیس، لیکن کیا اس کی سنائی ہوتی ہے؟ وہ سنائی تو نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاور امبیلنس ہے انڈیا میں اور پاکستان میں اس وقت، اس کی وجہ سے دنیا جو ہے اس کا سننے تیار، پاکستان کی آواز سننے تیار نہیں۔ لیکن جیسے کہ عطا عباس صاحب نے کہا کہ اگر شواہد ہیں ہمارے پاس کہ ہماری کیا پالیسی رہی ہے تو ہمیں سامنے لانے ہوں گے، کنونس کرنا ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، پھر بھی کوشش تو جاری رکھیں۔ کنونس ہی نہیں کر پائے ابھی تک۔ نہیں، یہ تو میں یہ کہوں گا کہ کوشش تو ہماری ہوتی ہے، کنونس بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ماضی میں یہ قباحت تھی کہ ہم خود ایک لحاظ سے جو ہماری تنظیمیں تھیں کچھ ہمیں ان کی وجہ سے کمزوری تھی اپنے کیس کو آگے بڑھانے کی، لیکن اب تو حالات بالکل بدل گئے ہیں، اس لیے پاکستان کے پاس ایک اخلاقی بھی اور سیاسی طریقے سے وہ مضبوط پوزیشن میں ہے۔ اور راحیل شریف صاحب کی قیادت میں شاید اور بھی زیادہ، جس طریقے سے وہ گئے واشنگٹن میں، جتنا طویل ان کا دورہ رہا، جس طریقے سے جان کیری نے وزٹ کیا یہاں پر، پہلے کوئی اسٹیٹ منسٹر تھے امریکہ کے جو GHQ بھی جنہوں نے وزٹ کیا، تو میرے خیال سے معاملات جو ہے وہ سنبھالے جا سکتے ہیں اگر سیاسی اور اس کی قیادت ایک پیج پر ہو۔ ایک چیز اور میں کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ورلڈ کے امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں اس میں پرٹیکولرلی ایمبیسڈری لائک سرتاج عزیز صاحب جو ہے نا، وہ امریکہ، برطانیہ، روس اور چین جو ہے، یہ 4 ممالک کم سے کم وہاں جا کر یہ کیس جو ہے پلیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب آپ کی آمد کا۔